बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम साथियों को पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के यूट्यूब चैनल से खुश आमदीद कहता हूँ। आज हमारे मेहमान डॉक्टर असद बादशाह साहब, पाकिस्तान हॉकी टीम के डॉक्टर, न्यूट्रिशंस और आप कह सकते हैं मेडिकल एडवाइज़र पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन के, और गुज़श्ता 20 साल से पाकिस्तान हॉकी टीम के साथ वाबस्ता मेरे साथी जनाब अरसलान साहब को हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? मैं जी बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है क्लियर? जी क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम आपको पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहते हैं, और इसके साथ साथ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान हॉकी टीम के प्लेयर्स और ऑफिशियल्स जिस तरह कोविड-19 है, इसमें किस तरह एहतियाती तदाबीर के साथ ट्रेनिंग कर सकते हैं ताकि जल्द से जल्द पाकिस्तान टीम में दोबारा वो कैंप को ज्वाइन कर सकें। लोधी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रगुजार हूँ कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के इस फोरम पे हम ये सर्विसेज दे रहे हैं। कोविड-19 जो है जी एक वायरस है, नोवल कोरोना वायरस इसे कहते हैं। ये नया वायरस है और इस वायरस की ट्रांसमिशन या फैलाव किस तरह होता है, ये बातें तो काफ़ी हद तक क्लियर हो गई, लेकिन इसकी ट्रीटमेंट अभी तक बहुत मुश्किल है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि इसकी सबसे बड़ी जो इलाज है वो एहतियात ही है, और हम प्लेयर्स को ये एडवाइस करते हैं कि वो इस वायरल जो एनवायरनमेंट है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन को मद्देनज़र रखें। यानी जो फासला है वो आपका होना चाहिए आपस में, क्योंकि ये आपके मुंह से निकलने वाले या नाक से निकलने वाले नन्हे कतरों की सूरत में ट्रांसमिट होता है, और जो आपके सामने आपकी इन्वायरमेंट में बैठा है या आप जिसकी इन्वायरमेंट में हैं वहाँ से आपके सांस की नाली में ये ट्रांसफ़र हो जाता है, और फिर ये पूरी बॉडी को इन्फेक्ट करता है और आप में माइल्जिया यानी जिस्म में दर्द होती है, बुखार होता है, ज़ुकाम वाली कैफियत स्टार्ट में होती है। अगर तेज़ बुखार हो तो ये समझा जाता है हमारे मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ी सीवियर कंडीशन है। तो इन तमाम सूरत हाल से अवॉइड करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप हाथों को बार बार साफ रखें। इसके अलावा जो जिम ट्रेनिंग आप करते हैं, जो आप अगर इंडोर या आउटडोर ट्रेनिंग करते हैं, उसमें ख्याल रखें कि आपने जो भी ट्रेनिंग करनी है वो उसमें एक तो अगर जिम ट्रेनिंग करते हैं तो ग्लव्स पहन के करें, ताकि जितने भी जिम्स के इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको अगर आपका हाथ लगते हैं तो वो आपके हाथ इन्फेक्ट ना हो। दूसरा, आँखों को, चेहरे को, नाक को मत छुएं, क्योंकि आपके हाथों से ये ट्रांसमिट होता है आपके नाक पे, आपके चेहरे पे, आपकी आँखों से ट्रांसमिशन हो सकती है। तो सबसे बेहतरीन तरीका, और मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो इस एनवायरनमेंट में रहते हुए भी बच गए हैं, वो इसी प्रोटेक्टिव मेजर्स की वजह से बचें, इन एहतियातों की वजह से बचें। अगर आप आउटडोर ट्रेनिंग करते हैं तो कोशिश करें कि उस वक्त आप आउटडोर ट्रेनिंग करें पार्क्स में, जब आप बिल्कुल अकेले हों या पार्क में रश ना हो। उसका बेहतरीन टाइम है कि आप फजर के बाद फौरी तौर पे अपनी जो आउटडोर ट्रेनिंग है वो करें, जिसमें वार्मिंग अप एक्सरसाइजेज हैं, आप अपनी प्लायोमेट्रिक्स कर सकते हैं, आप अपनी कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेज कर सकते हैं। जो देही इलाकों में रहते हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि उनके पास बहुत सारी स्पेस होती है ये तमाम एक्टिविटीज़ करने के लिए। फिर ये है कि आप सारी ट्रेनिंग करने के बाद सबसे बड़ा प्रिकॉशन ये रखें कि जो किट आपने पहनी हुई है उसको आप धोने के लिए रख दें, उसको दोबारा इस्तेमाल ना करें। जो टॉवल एक दफ़ा यूज़ कर लेते हैं उसको टॉवल को या तो धूप में रख दें या उसको धोने के लिए रख दें, वो दोबारा इस्तेमाल ना करें। और कोशिश करें कि आप एक्सरसाइज के कुछ अरसे बाद ही घर में जाके पूरी तरह शावर ले लें, उससे आपके चांसेस ऑफ इन्फेक्शन जो है वो 50% कम हो जाते हैं। और इसी तरह जो ऑफिशियल्स हैं वो अगर साथ हैं तो चाहिए कि अगर वो कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं या डिलीवर करना चाहते हैं या समझाना चाहते हैं अपने एथलीट को, तो वो मास्क का इस्तेमाल करें जब बात कर रहे हों। कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेज में मास्क नहीं पहनना चाहिए। आप जब रनिंग कर रहे हैं, स्प्रिंटिंग कर रहे हैं, उस वक्त
آپ کوشش کریں کہ ماسک نہ پہنیں، کیونکہ ماسک پہننے سے آپ کی تقریباً 10% آکسیجن کنسنٹریشن کم ہو جاتی ہے، اور وہ آپ کی جو آکسیجن کنسنٹریشن ویسے تو نارمل حالات میں 250 ml ہوتی، جو سیڈنٹری ہماری آکسیجن ریکوائرمنٹ ہے، اور اگر آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو یہ 5000 یعنی 5 لیٹر تک آپ کی آکسیجن کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ ماسک پہننے سے آپ کی یہ تقریباً آپ اگر اس کو 10% بھی لگائیں تو آپ کی کافی ساری کنسنٹریشن کم ہو جاتی ہے، اس سے آپ کے آرگن ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہے۔ جی اچھا ڈاکٹر صاحب، جس طرح کہ ہم آپ کو دیکھتے رہے تھے کہ جو آپ جو ہے کووڈ میں کے دوران، لاک ڈاؤن کے دوران آپ پلیئرس کو گائیڈ کرتے رہے ہیں کس طرح بچنا ہے، کس طرح آپ نے اپنی ڈائٹ کو، اپنی ہیلتھ کو امپروو کرنا ہے، کس طرح اس وائرس سے آپ نے جو ہے بچ کے اور اپنی صحت کو بھی ٹھیک رکھنا ہے، تو اس بارے میں بتائیں کہ کس طرح آپ نے ان کی ڈائٹ کو، ان کی چیزوں کو کس طرح آپ نے پلان کیا تھا، اور اب پلیئرز جو ہیں جو کہ گراؤنڈز دوبارہ کھول رہے ہیں تو اب ان کی کنڈیشن کیا ہوگی؟ کیا وہ اسی طرح ہی ایکٹیویٹیز میں اسی طرح ہی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں؟ کیا ان کی فٹنس لیول اتنا ہی رہے گا کہ نہیں؟ دیکھیں، جو آپ کا آخری سوال ہے وہ یہ ہے کہ ان کا فٹنس لیول وہ رہے گا، وہ فٹنس لیول ڈیفینیٹلی وہ نہیں ہوگا جو آپ ٹریننگ کے دوران کرتے ہیں یا آپ کیمپ کے دوران جو ٹریننگ کرتے ہیں، ڈیفینیٹلی وہ نہیں۔ ہمارا مقصد صرف یہ تھا کہ پلیئر سٹیل نہ ہو، گھر میں بیٹھ کے جو ایکسرسائز جتنی بھی ہو سکتی ہے وہ کرے۔ ڈائٹ میں جس طرح آپ کو پتا ہے کہ وائرسز جو ہیں ان میں وائٹامن سی کی اگر آپ کے اندر ڈیفیشنسی ہے، باڈی کے اندر آپ کے اندر زنک کی ڈیفیشنسی ہے، آپ کے اندر وائٹامن اے کی ڈیفیشنسی ہے، وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہے، تو چانسز آف انفیکشن بڑھ جاتے ہیں۔ تو ہم یہ ریکمینڈ کرتے رہے ہیں پلیئرز کو کہ وائٹامن سی کا زیادہ استعمال کریں۔ وہ آپ کو لیمن کی شکل میں، لیمو کی شکل میں، سکنجبین کی شکل میں مل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ امرود ہے، آپ کو آڑو ہے، اس میں وائٹامن سی کی اچھی خاصی کوانٹٹی آپ کو مل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ کی سبز مرچ ہوتی ہے، بڑی والی شملہ مرچ جسے کہتے ہیں، اس میں اچھی خاصی وائٹامن سی کی کوانٹٹی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو وائرسز کے خلاف جو چیزیں منرلز میں کام کرتی ہیں وہ زنک ہے۔ زنک آپ کو جتنا بھی ریڈ میٹ ہے اس میں ملے گا، یعنی بڑا گوشت، مٹن اور بیف، ان دونوں میں زنک کی اچھی خاصی کوانٹٹی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ چیزیں ویسے اویلیبل نہیں ہیں ڈیو ٹو سوشو اکنامک کنڈیشنز، یا آپ افورڈ نہیں کر سکتے، خدا نہ خواستہ، ویسے تو کوئی بھی ایسا نہیں جو یہ چیزیں افورڈ نہ کر سکے، تو وائٹامن سی اور اے کے کمبینیشن کے ساتھ وائٹامنز اویلیبل ہیں۔ اس میں سربیکس زی ہے، ری وائٹل بی ہے، پھر سینٹرم ہے، اس میں آپ کے سارے وائٹامنز بھی اور منرلز بھی مل جاتے ہیں۔ تو آپ اگر روز کی ایک ٹیبلٹ بھی لیتے ہیں تو آپ کی وائٹامنز کی ریکوائرمنٹ پوری ہو جاتی ہے۔ پھر ویٹ کانشیس جو پیپل ہیں، جو ویٹ کیٹیگری میں آتے ہیں یا ویسے اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں، ان کو ہم نے ریکمینڈ کیا تھا کہ آپ ڈائٹ کو بہت زیادہ ریسٹرکٹ مت کیجیے گا اس کووڈ-19 میں، کیونکہ اگر ڈائٹ کو ریسٹرکٹ کر دیں گے بہت زیادہ تو آپ کے چانسز آف انفیکشن بڑھ جاتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ پلیئرز کی ریکمنڈیشنز یہ ہوتی ہیں کہ وہ 70% کاربوہائیڈریٹس لیتا ہے، یعنی ایک پلیٹ میں اگر آپ نے کھانا ڈالنا ہے تو اس کا 3 حصے اس پلیٹ کے آپ کے روٹی یا چاول کے ہونے چاہیے، ایک حصے میں آپ نے فیٹس اور پروٹین یعنی سالن جس میں تھوڑا سا گھی ہوگا، اور بوٹی یا سبزی وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ نے ساتھ پلینٹی آف واٹر، پانی بہت زیادہ، لیکوڈ انٹیک آپ کی بہت اچھی ہونی چاہیے، مثلا دودھ لیں، سکنجبین لیں، اس سے آپ کی جتنی بھی وائٹامنز کی ریکوائرمنٹس ہیں، کیلشیم کی ریکوائرمنٹس ہیں، وہ پوری ہو جاتی ہیں۔ پھر یہ ہے کہ آؤٹ ڈور ٹریننگ ہم نے ضرور کہا تھا کہ آپ اگر صحن میں جا کے یا اپنی گھر کی چھت پہ بھی جا کے 15-20 منٹ، آدھے گھنٹے کی ٹریننگ کر لیں گے تو وائٹامن ڈی کی ریکوائرمنٹ بھی پوری ہوتی رہے گی، آپ کی آکسیجن بھی پوری ہوتی رہے گی، اور آپ کی جو باڈی کی باقی کمپوزیشنز ہیں وہ بھی بالکل زیادہ خراب نہیں ہوگی، ڈسٹرب نہیں ہوگی۔ لیکن اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو ہم کیمپ میں ڈائٹ دیتے ہیں اس سے تقریباً آپ 1/3 کم لیں، کیونکہ کیمپ میں جو ٹریننگ ہم کرواتے ہیں وہ تقریباً 6 گھنٹے روزانہ فزیکل ٹریننگ ہوتی ہے، اور اس 6 گھنٹے کی ٹریننگ کے دوران جو ریکوائرمنٹ ہے وہ تقریباً آپ کی 3 to 4,000 کیلوریز بھی ہو جاتی ہیں سم ٹائمز، تو ہم 3,000 کیلوریز دیتے ہیں۔ آپ اگر گھر میں رہ کے صرف 2 گھنٹے کی ٹریننگ کرتے ہیں تو آپ کی ریکوائرمنٹس 2,000 یا 2,200 کیلوریز ہوتی ہیں۔ اس میں کوشش اس کو اگر
آسان زبان میں بتاؤں، جو خوراک آپ کیمپ میں کھا رہے ہیں اس سے اگر 1/3 کم بھی لیں گے تو آپ کی کیلوریک ریکوائرمنٹ بھی پوری ہو جائے گی، آپ کو انفیکشن کے چانسز بھی کم ہو جائیں گے. اور جو میں نے چیزیں بتائی ہیں، مثلا وائٹامن اے آپ کو اگر چاہیے تو آپ کو گاجر میں مل جاتا ہے، کیرٹ میں مل جاتا ہے. اسی طرح آپ کو کارڈ لیور آئل میں یہ مل جاتا ہے. اسی طرح وائٹامن بی کے بے شمار سورسز ہیں، جو ہم روٹین کا اناج لیتے ہیں اس میں وائٹامن بی کی کوانٹٹی کافی ساری مل جاتی ہے. یہ ساری چیزیں اگر بیلنس کوانٹٹی میں لیں گے آپ، تو آپ کو ایک تو انفیکشن نہیں ہوگا، دوسرا آپ کو یہ پرابلمز نہیں ہوگی، اور آپ کی ایکٹیویٹی بھی اچھی رہے گی. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، جو بقرہ عید اب آنے والی ہے، آپ پلیئر کو کیا گائیڈ کریں گے کہ وہ کس طرح جو ہے، کیونکہ اس کے فوراً بعد تو چانسز ہیں کیمپ لگنے کے، تو آپ ان کو کیا گائیڈ کریں گے کہ کس طرح وہ اپنی ڈائٹ کو اور چیزوں کو پلان کریں، اور عید پہ کیا کھائیں کیا نہ کھائیں، تاکہ وہ تھوڑا بہت جو ہے آتے ساتھ ہی کیمپ کو جو ہے وہ ایزیلی جوائن کر لیں، ان کو مشکل نہ پیش آئے؟ دیکھیں، بات یہ ہے، ایک تو بقرعید سے پہلے گورنمنٹ نے بہت اچھا اسٹیپ لیا ہے کہ لاک ڈاؤن کر دیا ہے، ورنہ عید الفطر پہ جتنا رش تھا بازاروں میں اور شاپنگ کی وجہ سے بے شمار لوگ انفیکٹ ہوئے. جو ہمارے ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ وارڈز بھی بھر گئے، آئی سی یو، ایچ ڈی یو. ایک دفعہ پھر دوبارہ پیک آ گئی تھی. بڑی مشکل سے اس کو کنٹرول کیا ہے، اور یہ لائف تھریٹننگ ہے. یہ کرونا کو لوگ مذاق سمجھتے ہیں، یہ لائف تھریٹننگ ڈیزیز ہے. بے شمار ہیلتھ ورکرز کی جان گئی ہے صرف علاج کرتے ہوئے. تو یہ آپ حساب لگا لیں کہ جن کو انفیکشن ہوتی ہے، اس میں نوجوانوں کو جو انفیکشن کا ہے وہ تو ذرا کم ہوتی ہے. جو بزرگ ہیں، جن کے پاس آپ نے جانا ہے دوبارہ گھوم پھر کے بازار سے، ان کو زیادہ چانسز ہوتے ہیں انفیکشن کے. اور ان کو انفیکشن جب ہوتی ہے تو بڑی سیویرٹی میں ہوتی ہے، اور سم ٹائمز کوئی جو 70 یا 70 ابو ہیں، ان میں سے 30 to 40% فیٹیلٹی ریٹ رہا ہے. کوشش یہ کریں کہ بازاروں میں نہ جائیں، بہت زیادہ ہجوم میں نہ جائیں، بہت زیادہ گیدرنگز نہ کریں. جس طرح عید ملن پارٹیز ہیں، ایک دوسرے کو کم سے کم ملیں. انشاءاللہ عیدیں آتی رہیں گی کمنگ ایئرز میں، اس کو سیلیبریٹ کرتے رہیں گے ہم. اگر اس عید کو سادگی سے منا لیں گے تو کوئی حرج نہیں. پلیئرز کے لیے خاص ریکمنڈیشن یہ ہے، جو گوشت آپ نے استعمال کرنا ہے وہ بہت زیادہ آپ نے اس کو زیادہ کوانٹٹی میں نہیں لینا. بہت زیادہ کوانٹٹی میں نہ لیں. اس کو اچھی طرح بوائل کر کے، گرل کر کے استعمال کریں. بہت زیادہ تلا ہوا گوشت جس طرح کڑھائیاں ہیں وہ نہ کھائیں. اس سے آپ کا ایک تو ویٹ گین ہوگا، فیٹ لیول بڑھے گا. تو گرلڈ یا باربیکیو وہ استعمال کر سکتے ہیں. تھوڑی کوانٹٹی میں لیں، جس طرح روٹین میں لیتے ہیں اس سے زیادہ نہ لیں، کیونکہ بہت زیادہ انٹیک سے آپ کا پیٹ خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. اور یہ جو ہم ذبح کرتے ہیں جانور کو، اس کا فوری طور پہ گوشت بھی تیار ہو جاتا ہے. جو ہم عام کسائی سے لیتے ہیں یا مارکیٹ سے لیتے ہیں، وہ اس گوشت کو الٹا جب لٹکایا ہوتا ہے بکرے کو، تو کافی سارا اس کا بلڈ اوز آؤٹ ہو جاتا ہے، اور اس میں انفیکشن کے چانسز کم ہوتے ہیں. تو قربانی کے گوشت میں انفیکشن کے چانسز نسبتاً زیادہ ہوتے ہیں. یہ نہ استعمال کریں. دوسرا، کوشش کریں کہ آپ اوائڈ کریں بہت زیادہ کھانے پینے میں. آپ بازار کی چیزیں نہ لیں، بازار کے کھانے مت لیں. دوسرا یہ ہے کہ اپنی کاربوہائیڈریٹس کی انٹیک اچھی رکھیں. اس سے یہ ہے کہ آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے باڈی کی وہ پوری ہوتی رہے گی، اور آپ کی جتنی بھی ڈیفیشنسیز ہیں وہ پوری ہوتی رہیں گی. جی ڈاکٹر صاحب، ایک بہت ضروری کویشچن ہے آپ سے، کہ ابھی حال ہی میں 3 پلیئرز ڈوپنگ کے حوالے سے ہمارے ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں. کرکٹ میں بھی ایسا ہوا ہے، ہاکی میں بھی ایسا ہوتا ہے. اب جیسا کہ بقرہ عید ہے، لوگ انرجی ڈرنکس بھی پئیں گے، گوشت میں ڈوپنگ کے حوالے سے ذرا بریف کیجیے گا کائنڈلی پلیئرز کو. سر، ڈوپنگ کی جو آئی او سی انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی جو ڈیفینیشن بتاتا ہے کہ کوئی ایسا سبسٹینس یا کوئی ایسی خوراک یا میڈیسن یا انجیکشن جو آپ کی جو پرفارمنس ہے، ایتھلیٹک پرفارمنس ہے، اس کو بڑھا دے، اسے ڈوپنگ کہتے ہیں. جو ہمارے 3 پلیئرز آئے ہیں ڈوپنگ میں ایتھلیٹکس کے، انہوں نے اینابولک اسٹیرائڈ گولیاں ہوتی ہیں جو طاقت دیتی ہیں آپ کو. طاقت اس قسم کی ملتی ہے کہ آپ کی پرفارمنس وقتی طور پہ بہتر ہو جاتی ہے. تو وہ انہوں نے استعمال کی، اور اس سے نقصان یہ ہوا کہ ایک 4x100 ریلے کا پلیئر تھا،
تو 4x100 ریلے کے باقی 3 پلیئرز کے بھی میڈل واپس کرنے پڑیں گے, پھر پرائز منی جو ملی وہ بھی واپس کرنی پڑے گی. پھر اس سے بدنامی نہ صرف پلیئر کی ہوتی ہے, اس فیڈریشن کی ہوتی ہے, ملک کی ہوتی ہے, بلکہ پوری قوم کی بدنامی ہوتی ہے. اللہ کے فضل سے پاکستان ہاکی میں میں جب تک مجھے یاد ہے کسی کوئی ڈوپ پازیٹیو نہیں آیا. اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ آصف باجوہ صاحب اور خالد سجاد کھوکھر صاحب, اس سے پہلے بریگیڈیئر مسرت صاحب, ان لوگوں نے اس چیز پہ بہت فوکس رکھا اور یہ ڈیوٹی میڈیکل پروفیشنلز کی لگائی ہوئی تھی کہ آپ بارہا ان کو ہر کیمپ میں ڈوپنگ کے بارے میں ضرور بتائیں. تو ماشاءاللہ مجھے فخر ہے, یہ بات میں سینہ چوڑا کر کے بھی کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے پلیئرز نے کبھی ڈوپ نہیں کیا اور نہ ہی پاکستان کی اس لحاظ سے کسی قسم کی بدنامی کا باعث بنے. ڈوپنگ میں بہت ساری چیزیں ہیں سر, اس میں اینابولک اسٹیرائڈز ہیں لودھی صاحب. اینابولک اسٹیرائڈز جو ہیں وہ انجیکٹیبل میں بھی ہیں, ٹیکے کی شکل میں ڈیکاڈیرابلن ہوتا ہے. پھر جو اورل اسٹیرائڈز ہیں اس میں ڈائنابول ہے, اینابول ہے, یہ بے شمار قسم کے اسٹیرائڈز ہوتے ہیں. پھر جو ڈبے بکتے ہیں مختلف قسم کے جمز میں, اس میں بھی یہ پاؤڈر مکس کر دیا جاتا ہے. تو ایسے ڈبے جو جمز میں ملتے ہیں وہ نہ لیں, وہ نہ استعمال کریں. اس میں سسپیشن ہوتی ہے کہ کہیں کوئی اسٹیرائڈ مکس نہ ہو اور آپ اسی طرح بے گناہ مارے جاتے ہیں. اسی طرح ڈائیوریٹکس ہیں, اسٹیمولنٹس بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. مثلا اس میں پونڈرل ایک گولی ہوتی ہے, وہ آپ کو ایکٹیو کر دیتی ہے, آپ کی ایکٹیویٹی کو, آپ کی کنسنٹریشن کو بہت بڑھا دیتی ہے, آپ کا فوکس بہتر کر دیتی ہے, لیکن وقتی طور پہ. یہ پہلے استعمال ہوتی تھی نیند کو غائب کرنے کے لیے. اب وہ جو پلیئرز ہیں وہ کچھ استعمال, میراڈونا ایمفیٹامین استعمال کرتے رہے. اسی طرح بہت سارے جو باڈی بلڈرز ہیں ہمارے, وہ اینابولک اسٹیرائڈز کی وجہ سے زندگی کی بازی ہارتے گئے. مجھے یاد ہے آج سے 3 سال پہلے ایک اسٹیف لیول پہ ایک ٹورنامنٹ ہوا تھا باڈی بلڈنگ کا, اور اس ٹورنامنٹ میں میڈل ونرز جو تھے موسٹلی جو ان تقریباً ان اسپین آف 4-5 months وہ کوئی 7 کے قریب باڈی بلڈرز کی ڈیتھ ہوئی تھی. تو اینابولک اسٹیرائڈز کا ایک سائیڈ افیکٹ یہ ہے کہ یہ سارے مسل میس کو چونکہ بڑھا دیتا ہے, آپ کی فیٹ لیول کو کم کر دیتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کی جتنی بھی جو باڈی کے کنٹورز ہیں ان کو خوبصورت کر دیتا ہے, کٹس بہت نمایاں ہو جاتے ہیں. لیکن الٹیمیٹلی دیکھیں ہارٹ بھی ایک مسل ہے, وہ بھی انلارج ہو جاتا ہے. ان پلیئرز کو میرے حساب سے جن کی ڈیتھ ہوئی, ان کا پوسٹ مارٹم تو نہیں ہوا, لیکن ان کی ڈیتھ جو ہے وہ مایوکارڈیل انفارکشن یعنی دل کے اٹیک کی وجہ سے ہوئی. ایسی دواؤں کا استعمال بالکل نہیں کرنا چاہیے. یہ نہ صرف آپ کی زندگی کو برباد کرتی ہیں بلکہ آپ کے فیم کے لیے, آپ کے ملک قوم کے لیے یہ ایک بدنامی کا باعث بنتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ عید کے حوالے سے کوئی وش کرنا چاہتے ہیں پاکستانی عوام کو اور کچھ ایڈوائس؟ عید کے حوالے سے جی میں یہ ایڈوائز یہی کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جس کرائسس میں لوگ ہیں, خاص طور پہ جو مزدوری کرنے والے لوگ ہیں, جو دیہڑی دار ہیں, ان کی مدد کریں. عید سادگی سے منائیں. عید کو ایک فریضہ سمجھیں, نمائش نہ سمجھیں. اگر نمائش کی طور پہ عید منانی ہے تو وہ شاید اللہ تعالیٰ کو بھی قبول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کبھی نمائش کو پسند نہیں کرتے. اور سادگی سے منائیں. اپنا کچھ حصہ جو قربانی کا آپ جانور لیتے ہیں, اگر چھوٹا جانور بھی لے لیں گے تو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. آپ ان غریب ہمسایوں کی, رشتہ داروں کی, دوستوں کی مدد کریں جو واقعی ان حالات میں بے حد مجبور ہیں, سفید پوش ہیں, مانگ نہیں سکتے. میرا خیال ہے یہ سب سے بڑی قربانی, اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی دے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, آخری کویسچن. ملک اسد صاحب جو اولمپئن ہیں, 3 ٹائم اولمپکس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا, ایک بڑا نام ہے ہاکی میں, کل ایکسیڈنٹ میں بیچارے وفات پا گئی ہیں. ان کے لیے بھی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, اسد ملک صاحب ہمارے ملک کا سرمایہ تھے. یہ ہمارے جو پرانے اولمپئنس ہیں, یہ ہماری ہاکی کے لیے ہمارے سر کا تاج ہیں. آج بھی ہم ہاکی, ان کی وجہ سے پاکستان کی ہاکی پہچانی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. ان کی ساری زندگی بہت اچھی گزری, نیٹ اینڈ کلین تھے,
माशाल्लाह उन्होंने पाकिस्तान की ओलंपिक में नुमाइंदगी की, उनकी सारी फैमिली में भी ओलंपियंस हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को गरीक रहमत करे और उनकी दर्जात को बुलंद करे। अल्लाह ताला इन ऐसे लोगों की हमें बहुत अशद ज़रूरत है हॉकी को, तो हमें महफूज रखे और अल्लाह ताला उनके दर्जात। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जी हमारे साथ डॉक्टर असद अब्बास साहब, पाकिस्तान ओलंपिक कमेटी के और मेडिकल के मेंबर और पाकिस्तान हॉकी टीम के डॉक्टर। और इसके साथ साथ हम आपको अल्लाह हाफिज़ कहते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू। थैंक यू।